अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ही देर के बाद मोहतरम आपके सामने इंटरव्यू के लिए हाजिर होने वाले हैं। प्लीज तशरीफ लाइएगा और उनको लाइक भी कीजिएगा और उनकी गुफ्तगू को गौर व फिक्र से सुनिएगा। माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं और काफी उम्र वाले हैं, तो मेरी भी पहले ही उनसे बातचीत होगी। आप ही गौर से सुनिए और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह जेलवी साहब जो हैं उनका थोड़ा सा तारफ मैं करवा देता हूँ। सहाफ़त और मतलब सियासत में मुगल बरादरी में चंद लोगों में से एक बंदे हैं। वो इंतहाई कैलिबर के बंदे हैं। ये वैसे इखलाकन मुझे तो नहीं बात करनी चाहिए थी क्योंकि शफीक साहब इसको हेड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जेलवी साहब का नाम आते ही मैं अपने आप को रोक ना सका। तो ये वो वाहिद चंद शख्सियतों में से एक हैं जो सहाफ़त और सियासत दोनों पे अबूर रखते हैं। और अगर हम सियासी विंग बनाएं मुगल बरादरी का तो मेरा ख्याल है इन्हें लीडर बनाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुगल कौम के 1350 अफराद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको सुनने के मुंतजर हैं। पाकिस्तान से हटकर यूरोप, कनाडा, दूसरे ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात, खलीज वगैरह जितने भी मुगल अहबाब मेरे साथ ऐड हैं वो आपकी गुफ्तगू को सुनने वाले हैं। तो आप मुगल खानदान के सामने अपना तारुफ पेश कीजिए, अपने बारे में कुछ तारुफ इनको बताइए, अपना अता पता बताइए ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीजुल कदर शफीक बेग साहब, ये तो ऐसे ही है कि जैसे बाबा क़दाद रहमतुल्लाह अलैह इंटरव्यू देने लगे उन बंदा उनसे पूछे जी कि आप जरा बताएं कि आप पैदा कहाँ हुए थे और किसके घर पैदा हुए थे। यार 76 साल मेरी उम्र है, जिसमें 1962 से मैं सियासत और सहाफत में हूँ। साथ पढ़ाई भी रही और साथ सियासत भी रही और सहाफत भी रही। तो अब आप मुझसे मैं अपना तारफ क्या करूं? मेरा तारफ करना है तो मेरा चैनल है यूट्यूब पर महमूद मिर्जा जेलमी के नाम से और पसे पर्दा के नाम से। सारे मुगल भाई उसको सब्सक्राइब करें और देखें कि उसमें मेरी कहानी जो है ना, मेरी अपनी, वो कदम कदम क़यामत के नाम से बकायदा किस्तवार चल रही है। मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचा, हम मुगल कैसे हैं, मुगल होते कौन है, मैं कौन से कबीले से तल्लक रखता हूँ, ये सारी कहानी उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ इस ग्रुप में इतनी बातें कैसे होंगी? सर बात यह है कि दौलतपुर गांव है, तहसील पिंड दादर खान, जिला जेलम। वहां मैं एक जमींदार घराने में पैदा हुआ। बचपन में मादरत मिल्लत का वोट देने की वजह से हमारे खानदान पे उस्ताद आई और हम कत्ल गारत का भी शिकार हुए, 302 के मुकदमों का भी शिकार हुए और तालीम में नजरिया बनी अल्लाह की मेहरबानी और मेरी काबिलियत कि मैंने प्राइमरी में, मिडल में, मैट्रिक में, कॉलेज में टॉप किया और उसमें मैं स्कॉलरशिप लिया और पढ़ा। तो उसके बाद सहाफत और सियासत में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी है। MPA का इलेक्शन लड़ा, MNA का इलेक्शन लड़ा। 2013 में इमरान खान की तरफ से 2013 में MNA का उम्मीदवार था, 67,000 वोट लिया। बाद में इमरान खान साहब ने जो शख्स कह रहा था कि भाई PTI डॉग्स और इमरान खान को सियासत का पता ही नहीं, उस शख्स को जिसने 2013 में मुझे PTI के टिकट पर इलेक्शन हराने के लिए कॉम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और वो चूंकि बुनियादी तौर पर हम और वो एक धड़ा थे, इसलिए हमारे धड़े के वोट तकसीम होने की वजह से मैं इलेक्शन हारा। हालांकि 67,000 वोट मैंने लिया था और उसकी तो जमानत जब्त हुई थी। तो उस शख्स को टिकट दे दिया, नौसरबाज को, जिसका नाम है फवाद चौधरी। और जो फवाद चौधरी ने किरदार अदा किया वो भी सामने। तो मैंने चेयरमैन जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, 1 वोट से जीता, लेकिन मियाँ साहब ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेंबर जिला कौंसिल रहा हूँ 3 दफा। सहाफत में मेरा यह तारफ है कि मैं नवाए वक्त में काम किया, आगा शोरश साहब के पास काम किया, रोजनामा जात पेशावर में काम किया और फिर मैंने अपना अखबार निकाला गुजरात से, नवाए गुजरात। आगा शोरश साहब से मिलकर, चौधरी जोराई से मिलकर सदाए पाक निकाला। फिर लाहौर में नवाए वक्त में काम किया, मशरकी पाकिस्तान में पूर्व देश में काम किया। फिर अपना अखबार निकाला नवाए गुजरात, गुजरात से। फिर सदाए मुस्लिम निकाला लाहौर से, पिंडी से, जेलम से। आज का रोजनामा सदाए मुस्लिम जेलम और पिंडी से चाह रहा हूँ। बेसिकली हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी करते हैं खुद भी। 2 मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा अल्लाह को प्यारा हो गया, जल के फौत हो गया। उसकी मौत ने मुझे दुनिया से दीन की तरफ मोड़ दिया। जहाँ मूछ होती थी वहाँ दाढ़ी आ गई है। जहाँ थिएटरों में मम्मा खुशी होते थे, मस्जिदों में मम्मा खुशी होते हैं। दीन का काम करते हैं, तबलीग का काम करते हैं, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर। बड़ा बेटा हाई कोर्ट का वकील है, जहांगीर महमूद मिर्जा एडवोकेट उसका नाम है। छोटे बेटे का नाम है ताहिर महमूद मिर्जा जेलमी, वो रोजनामा सदाए मुस्लिम का चीफ एडिटर है। आमदन का हमारा जरिया ये है कि बच्चे अपनी मेहनत मजदूरी भी करते हैं। वकील वकालत से कमाता है, तो छोटे वाला जमान जिम्मेदारी से कमाता है। हमारा कोल माइन का बिजनेस भी है, उससे भी अल्लाह का करम है हम पर।
تو بس یہ ہے مختصر سا تعارف۔ بنیادی طور پر ہماری تحصیل پنڈ دادن خان اور تحصیل ملک وال میں 20 گاؤں ایسے ہیں جو ہمارے قبیلے کے نام پر ہیں۔ ہمارا قبیلے کا نام ہے پھپھرا، PHAPHRA پھپھرا۔ اردو میں اس کو لکھتے ہیں جیسے پھپھڑا لکھتے ہیں، اس کی پیش اڑا دیں تو پھپھرا بنتا ہے۔ پھپھرا نک نیم تھا ہمارے جد امجد کا، جو امیر تیمور کے ساتھ یہاں پر آیا اور یہیں ہو کر آباد ہو گیا۔ اس کے نام پر پھپھرا اسٹیٹ بنی، بعد میں چک تشخیص میں تبدیل ہوا۔ چک تشخیص 3 احمد پورے پاکستان میں کسی قوم قبیلے کے نام پر، ایک بہاڑی میں چک تشخیص جویا راجپوتوں کا ہے، ایک سرگودہ میں ہے شاہپور میں چک تشخیص سادات سعیدوں کے نام پر، اور ایک چک تشخیص ہمارا ہے، ہمارے دادے کے نام پر ہے، یہ جد امجد تھا ہمارا۔ چونکہ وہ منگول تھا اس لیے ہم منگول ہیں۔ ہمارا خاندان خان بھی کہلاتا ہے، ہمارا خاندان سردار بھی کہلاتا ہے، ہمارا خاندان چودھری بھی کہلاتا ہے۔ ہم جو نئی روشنی کے لوگ ہیں، مرزا بھی لکھتے ہیں، بیگ بھی لکھتے ہیں۔ کسی مغل تنظیم میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں خود جواب دے دیتا ہوں کہ مغلوں میں عجیب و غریب رواج ہے کہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں میں مغل ہوں، دوسری طرف اپنے نام کے ساتھ کوئی کھوکھر لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بٹی لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ مغلوں کی اپنی گوتے ہیں، ان میں سے تو کوئی گوت اپنی لکھے تو ٹھیک ہے، جیسے ہم پھپھرا ہیں ایسے ادھر مغل برلاس ہیں، مغل تاجک ہیں ہمارے علاقے میں، مغل حیال ہیں ہے علوے والی کے ساتھ، مغل کوک ہیں، مغل سگر ہیں، مغل اوٹھی ہیں، مغل تیموری ہیں، مغل کسر ہیں، مغل روال ہیں۔ یہ اٹک میں فتح جنگ میں سردار محمد نواز خان جو نواب میر محمد خان کا بہنوئی تھا، وہ ہماری پنڈی ڈویژن کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ بھی تھا اور سب سے نیک آدمی بھی تھا۔ وہ ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک تھا، کئی گاؤں کا مالک تھا، وہ سردار کہلاتے ہیں۔ یہ سردار سلیم حیدر اسی قبیلے سے تعلق ان کا۔ یہ چودھری نثار علی خان جو سابق فقیر اس کی بھانجی ان کی بیگم ہے، یہ گورنر پنجاب ہے، یہ مغروال ہیں۔ چکوال میں سردار اشرف صاحب فقی صوبائی وزیر جنگلات رہے ہیں۔ سردار ذوالفقار دلہ جو ہیں وہ MNA ہیں۔ یہ سردار فیض حمید جو ہیں یہ بھی مغل کسر ہیں۔ اسی طرح ایک سدا بار MPA خاندان رہا ہے، مرزا مظہر حسین مرزا فضل حق بلال مغلاں سے مرزا تیموری ہیں، تیموری مغل ہیں۔ برلاسوں میں جنرل اسلم بیگ، جنرل رشید بیگ، اور آج کل برگیڈیئر تیمور بیگ اور برگیڈیئر جو ہے نسیم، یہ مشہور نام ہے۔ تو یہ بلال مغلاں والوں میں سے یہ جو ہمارے جنرل شمشاد مرزا ہیں وہ ہیں، اور ایک جنرل ہمارے شہید بیگ رہے ہیں، کور کمانڈر کراچی ہمارے اپنے قبیلے سے۔ جنرل اقبال صاحب پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں، پروفیسر پیشمن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہیں باولپور کے۔ اور دوسرے ہمارے قبیلے کے تھے جنرل CM مجید جو سرحد کے گورنر رہے ہیں، سرحد کے کور کمانڈر رہے ہیں۔ اور اس کے جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے ہمارے جو جنرل شفقات صاحب، یہ کور کمانڈر ملتان بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا قبیلہ ہے، بہت بڑی برادری ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، لیکن اتحاد نام کی چیز دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ مغلوں کے بارے میں میری جو ہے نا 2 رائے ہیں جو میرے خیال میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں قوم قبیلے کو اہمیت دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے قوم اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان، تو اس لیے تو یہ قوم قبیلہ تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، شناخت اپنی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میرے نزدیک تو وہ شخص مغل ہے جو کہتا ہے میں مغل ہوں، بس وہ کون سے علاقے کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کون سا وہ کام کرتا ہے، وہ میں اس کو مغل مانتا ہوں جی۔ میرا تو مختصر فلسفہ اتنا ہے۔ لیکن یہاں عجیب و غریب ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے آباء و اجداد کا پیشہ لکڑی اور لوہے کا کام تھا، یعنی جن کو ہم میرے معاشرے میں ترخان اور لوہار کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مغل ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کو مغل مانتے ہیں۔ لیکن جو وہ یہ ضد کرتے ہیں نا جی کہ نہیں جی مغل تھے ہی لوہار ترخان، باقی لوگ تو ہیں ہی نہیں، یار یہ کوئی عجیب فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو چنگیز خان کو بھی لوہار ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم جو غیر زرعیت پیشہ لوگ ہیں یہ مزدوروں والے کام کرتے ہیں، اس میں کون سی میرے والی بات ہے، تانے والی کون سی بات ہے؟ القاسب حبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب زوال آیا مغلوں پر تو سارے انگریزوں نے ان کو مارنا چاہا تو ہم بھاگ کے جو ہم نے ذات تبدیل کر لی۔ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ وہ مغل ہے، اس پر تو میرا اعتراض کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کہتا ہے میں مغل ہوں وہ مغل ہے۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھائی مغلوں کے شاہی خاندان کو انہوں نے ذبح کیا، تباہ و برباد کیا،
باقی ان مغلوں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں بالکل میرا کلیم ہے کہ اگر کوئی کسی نے اس وقت اپنی ذات تبدیل کی ہے تو اس کی کوئی بھی وجوہات ہو جائیں گی، ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ انگریزوں کے خوف سے انہوں نے ذات تبدیل کی ہے. تو انگریزوں کے خوف سے تو ایک گکھڑوں نے اپنے آپ کو کیانی اور مرزا کہنے کی بجائے راجہ کہلانا شروع کیا، اور وہ اس وقت بجانب تھے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں ان کو مرزا کہلوانے کی جو سزا ملی اس کے بعد وہ خوفزدہ تھے کہ جی چونکہ انہوں نے بھی حکومت انگریزوں سے مغلوں سے لی تھی، اور انگریزوں نے بھی مغلوں سے لی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم پر برا وقت آ جائے گا مغلوں کی وجہ سے دوبارہ. انہوں نے ضرور راجہ بن گئے، حالانکہ وہ کیانی ہے اور مرزا ہے اور وہ راجہ سے بڑی قوم ہے، لیکن یہ مغلوں پر ذات تبدیل کرنے والی بات میری سمجھ سے بڑا تھا. جی میں عرض کر رہا تھا 1849 میں چیریاں والے ضلع منڈی بودینہ پہلے گجرات تھا کہ مقام پر انگریزوں اور سکھوں کی لڑائی ہوئی. ہمارا قبیلہ جو تھا مغل پھپرا، ہمارے سرداروں نے سکھوں کا ساتھ دیا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ سن آف دا سائل ہے، دوسرا یہ کہا کہ بھئی یہ مغلوں کی حکومت ختم کریں گے انگریز، اس لیے یہاں سے اگر ان کو شکست ہو جائے تو مغل بچ جائیں گے. یعنی 1849 میں ہم جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد انگریز آئے اور اس نے زمین کا بندوبست کیا. نورتن جو تھے نا اس کے اکبر اعظم کے، ان میں ٹوٹل مار تھا ایک جس نے ریونیو کا ریکارڈ بنایا تھا، اس نے ہمارے علاقے کو یہ جو ہے نا پھپرا اسٹیٹ کا نام دیا تھا، جو کہ بعد میں چک تسکیر پھپرا بنا. تو اس کا مطلب ہے جب انگریز کو اقتدار ملا تو ہم یہاں موجود تھے اور ہم نے انگریز کی مخالفت کی تھی. میرا اپنا جد امجد جو ہے وہ دلی میں اس کو پھانسی دی گئی. لیکن جو ہمارا ریونیو ریکارڈ بنا 1860 میں، یعنی 49 میں لڑائی ہوئی ہے، 57 میں مغل کی حکومت ختم ہوئی ہے، 1860 کا ریکارڈ مال ہے، اس میں دیکھیں ہمارے قبیلے کے ساتھ کلیئر کٹ مغل پھپرا لکھا ہوا ہے. مغل برلاسوں کے ساتھ مغل برلاس لکھا ہوا ہے، تاجکوں کے ساتھ مغل تاجک لکھا ہوا ہے، تیموریوں کے ساتھ مغل تیموری لکھا ہوا ہے، کسروں کے ساتھ مغل کسر لکھا ہوا ہے، کاک کے ساتھ مغل کاک لکھا ہوا ہے، اٹھی کے ساتھ مغل اٹھی لکھا ہوا ہے، سگروں کے ساتھ مغل سگر لکھا ہوا ہے. ترکوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو راجہ حالانکہ کہلاتے ہیں لیکن لکھا ہوا ہے ترک مغل نہیں تھے. تو یہ رواج جو ہے ان کے ساتھ مغل لکھا ہوا ہے. اگر انگریز مغل کے لفظ کا دشمن تھا تو یہ سارے لوگ کیسے مغل بچ گئے؟ پنڈی ڈویژن میں 1880-84 کی بات ہے، ایک ریسرچ پیپر تیار ہوا ہندوستان میں، دی مسلم ان دا نارتھ آف انڈیا. اچھا، وہ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت، وہ ریسرچ پیپر آج بھی لائبریریوں میں موجود ہے انگلش میں، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اس میں اس نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ شمالی پنجاب میں 3 قبائل بڑے بااثر ہیں، وہ لینڈ لارڈ ہیں علاقے میں، ان کا سوشل سٹیٹس اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر بڑے بااثر قبیلے ہیں. ہاں، مری والے ستی اپنے آپ کو راجہ کہتے ہیں لیکن وہ منگول ہیں. فتح جنگ والے گھیبے اور یہ جو ربال ہیں یہ اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں لیکن یہ منگول ہیں. اور انہوں نے کہا پنڈ دادر خان جیلم والے پھپرا قبیلہ منگول ہیں اور اپنے آپ کو چودھری اور سردار کہتے ہیں. تو اگر اس کو یہ پتا تھا کہ ہم منگول ہیں تو ہم جگیردار بھی تھے، ہماری زمینیں بھی تھی، گاؤں کے گاؤں ہمارے چکوال والے سرداروں کے پاس 250-300 گاؤں تھا، فتح جنگ والوں کے پاس پورے علاقے تھے، ہمارا اپنا 21 گاؤں کی سٹیٹ تھی، ایک 7 گاؤں کی، ایک تھی 28 گاؤں دریا کے ادھر ادھر آباد تھے. اس وقت کیوں نہیں انہوں نے ہم سے یہ جدادیں بھی چھین لی اور ہمیں پھانسیاں نہیں دے دی اور ہمیں جو جوتے نہیں مارے کہ جناب جو موچی بن جاؤ، جو نائی بن جاؤ، جو تیلی کمار بن جاؤ. یہ بنیادی طور پر فلسفہ ہی غلط ہے. یہ رام کہانی کہ ہمیں انگریزوں نے مارا، ہم نائی بن گئے، موچی بن گئے، تیلی بن گئے، لوہار بن گئے، ترخان بن گئے. بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مشکوک کرتے ہیں. آپ کلیئر کٹ کہیں بھئی ہم حالات زمانہ سے، ہمارے آبا و اجداد جب آئے وسط ایشیا سے مغلوں کے ساتھ تو سارے بادشاہ ہی تو نہیں تھے نا، کوئی ان کے ساتھ لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی ان کے ساتھ چمڑے کا کام کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، سارے منگول تھے. ہم نے وہ پیشہ اختیار کر لیا، ہم پیشہ گزات ہے. ہم کوئی اگر نائی اپنے آپ کو مغل کہتا ہے میں ماننے کو تیار ہوں، موچی اپنے آپ کو مغل کہتا ہے ماننے کو تیار ہوں، لوہار ترخان کہتا ہے میں مغل ہوں تو میں ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ تو پیشے ہیں. اب ہم اگر زمیندار ہیں تو ہم لینڈ لارڈ ہیں، زمیندار ہیں، اپنے علاقوں کے نمبردار ہیں، ذیلدار ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں. لیکن کیا مغلوں کا پیشہ زمینداری تھا؟ نہیں، ان کا پیشہ تو بادشاہی تھا. پھر تو کوئی بھی مغل نہیں اگر پیشے کی بنیاد پر تو ہے. جب ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں، آپ کیوں سارے مغلوں کا شجرہ مشکوک کر رہے ہیں؟ جی بدقسمتی سے یہ جو تنظیم مغلیہ بنی ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا، انہوں نے ایک ہی خدمت کی ہے،
انہوں نے یقین دلا دیا پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو کہ مغل کمی ہوتے ہیں، یہ زمیندار نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ مغلوں سے بڑے مطلب ہے سعیدوں کو چھوڑے نا جی، وہ تو مطلب اللہ کے نبی کی خاندان ہوا، ہم ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کرتے۔ دنیا داری کے لحاظ سے تو مغلوں سے بڑا قبیلہ کون سے؟ ہمارے علاقے کے کچھ روسا راجپوت تھے، راجا کلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کسی مجلس میں بات چیت ہو گئی تو انہوں نے کہا آپ منگول جو ہے نا قبضہ گروپ ہے، تو آپ ادھر آئے۔ میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ شک ہے؟ کام آئے اور یہاں آ کر چھا گئے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر وہ دیکھ کے جی آپ نے تو بڑی زیادتی کی۔ میں نے کہا یار زیادتی نہیں کی، ہم نے نیکی کی۔ کہتے ہیں کیا؟ کہ میں نے کہا آج آپ کا نام کسی کا اقبال ہے، کسی کا محمد علی ہے، کسی کا نور الدین ہے، کسی کا کچھ، سارے اسلامی نام ابوبکر عمر عثمان بنے ہوئے، اگر ہم نہ آتے تو آپ کا نام میتا رام سیٹو بال ہوتا۔ ہماری یہ خدمات بھی تو ہے۔ اقبال نے نہیں کہا کہ یور سے تاتار سے یہاں یہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میرا تو خیال ہے کہ مغلوں کو خود بیس کرنے میں خود مغل کرانے والوں کا بڑا قصور ہے۔ انہوں نے یقین دلا دیا لوگوں کو۔ اب یقین کریں، ہم جب جاتے ہیں کسی جگہ پر جو ہی کہتے ہیں نا جناب ہم مرزے ہیں، مغل ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی یہ آپ کی لوہے کی فیکٹری ہے کہ آپ کی لکڑی کی فیکٹری؟ یار آپ کہیں کہ ہم بھائی ہم انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم صنعتکار ہیں، ہم دستکار ہیں، ہم زمیندار ہیں، لیکن ہم مغل ہیں۔ کون کہتا؟ اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کی وکالت کرتا ہوں کہ کسی بھی پیشے کہو اگر اپنے آپ کو مغل کہتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، پیشہ کوئی جو ہے نا وہ ذات نہیں ہے۔ لیکن آپ اس ذات پر کیوں تلے ہوئے ہیں جی کہ انگریزوں نے ہمیں جوتے مارے اور ہم نے اپنے ذات تبدیل کر دی؟ کوئی نہیں مارے۔ وہ 1860 کا ریکارڈ نکالو، 1840 کا نکالو، 1880 کا نکالو، 1900 کا نکالو، ریونیو ریکارڈ میں جگہ جگہ مغل لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ مغل لکھا ہوا ہے۔ 250 گاؤں کے مالک، علاقے کے مالک۔ تو انگریز نے کیوں نہیں ان کو مارا؟ کسی کو کچھ نہیں کہا بھائی۔ جن کو پھانسی دی تھی، میرے جند مجد کو پھانسی دی، اس کا قصور تھا نا جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب انگریز جو ہے قابو نہیں آتے، تو اس نے گریلا لڑائی جو ہو رہی تھی وہ نیشنلسٹ تاریخ دی تو ہندوستان میں، جس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، دلت بھی تھے۔ تو اس میں وہ جو کہ وہ سردار پوسٹ تھی اس کی مغلوں کی فوج میں، تو اس کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں جی ہم تاریخ چلائیں گے زیر زمین۔ وہ سکھوں نے پکڑوا دیا انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، اس کو دلی میں پھانسی دے دی۔ اور دلی میں پھانسی دی ہے تو ہمیں اتنا کیا کہ ڈوڈی پھپڑا سے ہمارے مکان کو جلا دیا، ہماری زمینیں ہمارے رشتہ داروں کو دے دی، زلداری ہماری توڑ دی، اور وہ ہمارے رشتہ دار جو دادے پوترے تھے ان کو سارا کچھ دے دیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے ہم ٹوٹل میرے خیال میں 15 منٹ کا فاصلہ میں نے روڈ درمیان میں بنوائی ہے اپنے ددیال کے علاقے میں اور اپنے موجودہ گاؤں میں۔ اس میں درمیان میں جنگل ہوتے تھے، تو 15 کلومیٹر ہو گئے یا 16 کلومیٹر آ کر ہم آباد ہوئے ہیں اس گاؤں میں۔ الحمدللہ مال اس دن سے مالک ہے اور اچھے خاصے مطلب ہے۔ ایک اور میں بات بتاؤں کہ اگر انگریز جو اتنا ہی مطلب مغلوں کا دشمن تھا، انگریز اتنا مغلوں کا دشمن تھا، تو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہر گاؤں کے ہر زمیندار میں مغل کے نام کے ساتھ مغل پھپھرا لکھا ہوا ہے، تو وہ ہم سے زمینیں چھین لیتا، ہمیں ہمارے سے گاؤں چھین لیتا، ہمیں گولی مار دیتا، ہمیں پھانسی دیتا۔ اسی ہمارے دادا کو پھانسی دی جو اس کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔ پھر ہم جب اس گاؤں میں آئے ہیں تو 21 گاؤں، ہمارے گاؤں میں 21 کنویں تھے، آج کل تو ٹیوبویل ہوتے ہیں، اس وقت کنویں تھے جس کو پنجابی میں کھو کہتے ہیں۔ تو اس میں کسی کنویں کے نام کے ساتھ کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ وید ہمارا کنواں ہے جس کے نام کے ساتھ باقاعدہ کاغذات مال میں لکھا ہوا ہے چاہ پھپھرا۔ چاہ فارسی میں کنویں کو کہتے ہیں، چاہ پھپھرا، پھپھروں کا کنواں، اور پھپھرے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مغل ہے۔ تو یار یہ کیوں اپنی شناخت خود خراب کر رہے ہیں؟ ہماری اصل میں نا ہم اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں، ہمیں کمپلیکس ہے، ہم اپنا کمپلیکس چھوڑیں، آپ پیشے کوئی بحث ہی نہ کریں، فرقے کی بحث ہی نہ کریں۔ بات ہو رہی ہے نسب کی، انسانی۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مغل ایک ذات نہیں ہے، مغل ایک نسل انسانی کا نام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد جو ہے نا وہ سارے منگول ہیں، ملک بھرے ہوئے ہیں۔ بدھ مت میں مغل ہیں، اپنا ادھر چائنا سارا مغلوں کا بھرا ہوا ہے، روس میں مغل ہیں، یہ ساری ریاستیں مغلوں کی ہیں، برصغیر پاک و ہند میں مغل، مشرقی پاکستان میں مغل ہے، انڈیا میں مغل موجود ہے، سری لنکا میں موجود ہے مغل، میں تو کہتا ہوں کہ فلپائن میں موجود ہے، تائی لینڈ میں موجود ہے۔ ایک نسل انسانی ہے۔ ان کو یہ جب ہندوستان میں آیا تو مغل بنے، پہلے یہ منگول تھے، منگول کا مقامی نام مغل ہے۔ مغل کا لفظ واپس برصغیر پاک و ہند سے باہر، یہ شمالی افغانستان میں ایک گاؤں کا نام ہے مغلا، اور وہ وہاں سے وہ مغل تاجک وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ آئے تھے میرے پاس یہاں مجھے ملنے کے لیے،
تو بعد میں وہاں وہ چیف جسٹس بھی بنے وہ صاحب شمالی افغانستان کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مغلاں لفظ ہندوستان سے واپس ہمارے علاقے میں گیا ہے, ہمارے علاقے میں تو لفظ منگول تھا, تو یہ ترک منگول تتاری یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں. اچھا اب اپنے آپ کو نا ترخان اپنے آپ کو مغل ثابت کرنے کے لیے ایک نیا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سندھ میں ہماری حکومت رہی ہے. بھائی وہ تیرے تر کھیلنے والی ترخان جو مستریوں کے بہنے میں ہوتا ہے نا, وہ ان کی حکومت نہیں رہی. وہ جیسے ترکمان اس طرح کا لفظ تھا ترخان, یہ مغلوں کی گوت ہے جو وسط ایشیا سے آئے تھے. تیرے ترخ خرگوش والی اور الف ترخان, یہ اور ترخان ہے وہ اور ترخان ہے, ان کی سندھ میں حکومت رہی ہے, ہم مانتے ہیں. یار یہ کیوں آپ صفائی دیتے ہیں؟ ہم آپ کو مغل جب مانتے ہیں تو آپ کی خواہ مخابرہ کیس خراب کرتے ہیں. اچھا دوسرے جب لوہاروں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں وہ جی جنید خان لوہار تھا. پھر چلے کہیں کہ ہندوستان میں ریاست تھی نواب آف لوہارو کی, وہ جس خاندان سے یہ تعلق تھا اس کا, نواب محمد احمد خان کا جو قتل ہوا اور بھٹو صاحب پھانسی لگے, تو وہ لوہارو سے ہم لوہار جو ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. کوئی بھی پیشہ آیا اگر اپنے آپ کو کہتا ہے, میں کہتا ہوں جو گیا گزرے پیشے میں بھی ہے اپنے آپ کو مغل کہتا ہے میرا بھائی ہے. لیکن یہ خدا کے لیے مغلوں یہ جو آپ نے مغلوں پر احسان کیا ہے نا, یہ احسان نہ کرتے تو احسان ہوتا کہ آپ نے اپنے آپ کو موضوع ثابت کرنے کے لیے مظلوم ثابت کرنے کے لیے مغلوں کا بھٹھا ایسے بٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ بس جو جناب یہ جو پنجابی میں جس کو کمی بولتے ہیں نا وہی ہوگا, مطلب ہے مغل وغیرہ دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ بالکل ہاں ایک بات ہے کہ اگر پھر آپ کے موقف کو صحیح مان لیا جائے تو پھر آپ کو ہم اپنے سے سینئر مغل مان لیتے ہیں کہ آپ شاہی خاندان سے تھے, شاہی خاندان کو انہوں نے مارا اور آپ نے ذات تبدیل کر لی. ہمارا تو شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو امیر تیمور سے جا کر جو ہے نا اس قبیلے کے ساتھ ملتے ہیں. بابر جب یہاں ہمارے علاقے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں نے روٹ اختیار کرنا ہے اسکندر اعظم کا, تو اسے بتایا گیا کلر کار کے مقام پر کہ اگر یہاں سے روٹ آپ اختیار کریں گے تو نیچے آپ کا قبیلہ آباد ہے, ان کے درخت ان کی عورتیں بچے ان کے مال مویشی برباد ہوں گے. تو اس نے کہا پھر میں امیر تیمور کا روٹ اختیار کرتا ہوں. اس وقت بھی ہم موجود تھے یہاں. تو اس لیے یہ ہے جی کہانی. اب رہ گیا مغلوں کا اتحاد اور اتفاق. اب مغلوں کا اتفاق اور اتحاد کی حالت یہ ہے کہ ہر بندے نے 1.5 کی مسجد بنائی, اسی لیے میں کسی تنظیم میں شامل ہی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اب یہ تنظیم مغلیہ کے ہمارے ایک دوست بڑا اچھا لڑکا ہے, بڑا ایکٹیو ہے, وہ سیکٹری انفارمیشن بنا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے ندیم کھوکھر. آپ اندازہ لگیں یار کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, اپنا جن کو نہیں پتا. یار کھوکھر ہندوستان میں پاکستان میں پنجاب میں 2 قبیلے ہیں, ایک اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں ہمارے ضلع میں موجود ہیں, اور ایک اپنے آپ کو ملک کا عوان کہتے ہیں کہ کھوکھر عوان کا بھائی تھا, قطب شاہ کی اولاد سے تھا. اگر عوان تھا تو عربی و نسل تھا, اگر راجپوت تھا تو وہ ہندو راجپوت تھا. تو وہ پھر مغل کیسے ہو گیا؟ بھائی خدا کے لیے اپنے نام کے ساتھ یہ بھٹی یہ کھوکھر یہ اس طرح کے علاقے نہ لگائیں جو 2 قومیں ہی الگ ہیں. آپ ایسے مکس اپ کرتے ہیں, اسی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی مغل شغل نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کریں, مغل ہیں تو پھر اپنے نام کے ساتھ مغل لکھیں. ہاں ٹائٹل میں بالکل میں اجازت دینے کو تیار ہوں کہ اپنے علاقے کا لکھیں. کوئی راجہ لکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, میاں لکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, سردار لکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, مرزا لکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیونکہ صاحب کے معنی ایک ہی ہے. چودھری لکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے میں مختلف زبانوں میں ان کے معنی ہے بڑا آدمی, ڈیرے دار, معزز آدمی. ٹائٹل پہ جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا قوم پر. آپ اپنی قوم لکھیں, ساتھ اپنا گوت لکھیں. اگر کوئی نہیں آپ کی گوت آپ کو معلوم نہ لکھیں, صرف مغل لکھ دیں. تو اس لیے مہربانی کر کے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تو بنے کہ ہم ہیں کون. اب ہمارے یہاں تو عجیب رواج چل گیا. جو ہمارے زمیندار ہیں نا مغل, ظاہر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شمالی پنجاب اور خاص طور پر یہ پنڈی ڈویژن میں اور پٹھوار میں یہاں تو سب سے بڑے بڑے جگیردار وڈیرے جو ہیں وہ سارے مغل ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ منگول وسطی وہی ہے جو زمیندار ہے, اور یہ جو غیر درت پیشہ قوموں سے مغل بنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی یہ تو مغل ہی نہیں, اگر مغل ہوتے تو انگریز ان سے زمینیں چھین لیتا, یہ تو ویسے ہی مغل بن گئے. اچھا میں کہتا ہوں نہیں جی آپ میں رائے دے دیتا ہوں کہ ہم جو زمیندار ہیں ہم جو ہے جونیئر مغل ہیں اور آپ سینئر مغل ہیں, کیونکہ آپ نے ذات تبدیل کی کہ آپ شاہی خاندان سے تھے, آپ پہ تشدد ہوا, آپ نے ذات تبدیل کر دی. یار اس طرح مان لیتے ہیں, لیکن آپ دھکے سے کیوں سب کو بناتے ہیں کہ مغل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ غیر درت پیشہ ہو. غالباً 1983 میں نا جو سیدن شاہ کے پاس گاؤں ہے لڑ سلطان پور, یہ مغل کاک ہیں. یہ کہتے ہیں کاک میں نے تاج, اور تاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ شاہی خاندان سے ہیں, برصغیر پاک و ہند کے شاہی خاندان سے ہیں. یہ مشہور نام ہے میجر جنرل مشتاق بیگ جو GHQ کے بیر مطلب خود کش دھماکے میں شہید ہوئے تھے. بڑے نیک آدمی تھے, بڑے قابل ڈاکٹر تھے.
تو وہاں تھے کرنل گسا صاحب بیگ جن کے بیٹے شٹے جو ہے نا برگیڈیئر وغیرہ بھی بنے ہیں. والی بڑا مشہور گاؤں ہے. ابھی پچھلے دنوں انڈیا سے کینیڈا سے سردار آئے ہوئے تھے والی کے, والی بالا, والی زیر, لڑی پنج گرائی, لڑ سلطان پور, تو یہ گاؤں جو ہے نا سارے یہ مغلوں کے ہیں اور مغل قوق ہیں یہ. تو وہاں انہوں نے نا آل پاکستان مغل کانفرنس بنائی. سردار محمد اشرف مرحوم چکوال والے اس میں موجود تھے. سردار مطلب محمد علی جو ہے نا اپنے اٹک والے, ان کے والد صاحب جو مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر رہے تھے, وہ آئے ہوئے تھے. اس میں جناب مرزا فضل حق تھے MP اپنے ملال مغلاں والے, میں بھی تھا, اور جنسی مجید کے بھائی تھے چودھری غلام محمد, وہ بھی تھے. تو اس طرح کے بندے تھے بیٹھے ہوئے. تو وہاں مرزا فضل حق جو ہے نا ابھی ماشاءاللہ سلامت ہے, لیکن کافی عمر ہے ان کی, اور کتنی دفعہ MP ہیں, ان کے والد بھی MP رہے ہیں. ان کا بھتیجا جو ہے وہ کور کمانڈر بھی رہا ہے, اور یہ جنرل سیر شمشاد مرزا کے عزیز ہے. تو وہ بڑے دلچسپ شخصیت ہیں, مزاقی بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مغل پھپرا ہے نا, یہ کرنل گسا بیگ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو جونیئر مغل ہیں, یہ تو امیر تیمور کے زمانے سے جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے ہمارے ساتھ, ہم ڈائریکٹ شاہی خاندان سے. تو میں نے کہا جی وہ ٹھیک کہتے ہیں. تو وہ مرزا فضل حق صاحب کہنے لگے کرنل گسا بیگ آپ کو جونیئر مغل کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو سینئر کہہ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. تو آپ تو پہلی دفعہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے. اس وقت بہت نوعمر آدمی تھا میں کافی. تو آپ نے کیسی یہ شکست مانی؟ میں نے جی شکست نہیں مانی. اصل میں یہ جو کرنل گسا بیگ صاحب ہے نا, یہ شاہی خاندان کے ہیں. یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے بادشاہیاں تباہ کی ہماری, اور ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے بادشاہیاں بنائی. تو وہ کہنے لگے یار تیری خاموشی نے بھی الٹا ہمارا ستیہ ناش ہی کیا. اس کے بعد کسی نے مجھے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ہم تو امیر تیمور سے ہے نا, تو اس زمانے سے تو پھر بادشاہیاں بنائی نا ہم. تو جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ شاہی خاندان کے, وہ تو محمد شاہ رنگیلے کا خاندان ہے نا, تو انہوں نے بادشاہیاں تباہ کی. اس لیے اس بحث سے نکلے, مغل صرف مغل ہے, اپنی اپنی گوت اپنے ساتھ لکھیں پہچان کے لیے, اور وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس پروفیشن کا ہے, کس جگہ کا ہے, کون ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے. آپس میں ایک پوائنٹ پر متحد ہوں, اور وہ یہ کہ ہم مغل ہیں, اور اپنی کف کی خیر مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ, اس کی عمر میں اضافہ, اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے قبیلے کی خیر مانگیں. لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود ہم سیاسی طور پر کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے 2013 میں MNA کا الیکشن لڑا. 2013 میں MNA کا الیکشن لڑا اور 67,000 ووٹ دیے. آپ حیران ہوں گے کہ اس حلقے میں 1,47,000 مغلوں کا ووٹ ہے, اور سب سے زیادہ جس نے میری مخالفت کی وہ تنظیم مغلیہ تھی, جن کو میں تو مغل مانتا ہوں. انہوں نے ووٹ مجھے نہیں دیے. وہ ووٹ تو کوئی کسی گجر کو دیا, کسی جاٹ کو دیا, اور کسی راجپوت کو دیا. اور جب میرے بیٹے نے MNA کا الیکشن لڑا 2016 کا ضمنی الیکشن, تو مغل ہونے کی وجہ سے ہمیں صرف 2 ووٹ ملے. دونوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم اس لیے جہانگیر محمود مرزا ایڈوکیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارا مغل بھائی ہے, وغیرہ کسی نے ہمیں برادری کی بنیاد پر ووٹ نہیں دی. اب یہ ساری تنظیمیں بنانے کا اور یہ گروپ بنانے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. اس کے فائدے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے لوگ آگے آئیں جو کوئی غرض نہ ہو. ان کو اب اس بنیاد پر اللہ کے نبی کے دین کے مطابق بھی اپنے قبیلے کی خیر مانگنا یہ ثواب ہے. ایک کام کریں کہ ایک کوئی ٹرسٹ قائم کیا جائے, کوئی غریب بچہ جو مغل ہو لیکن لائق ہو, وہ پیسے کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہو. کوئی غریب بیٹی میں جس وجہ سے گھر میں نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جائز نہیں ہے. کوئی بیوہ جو ہے نا اسی لیے اپنی عزت خطرے میں نہ ڈالے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے, اس کی مدد کی جائے. اور وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق کریں, اور ان میں دیندار لوگوں سے, وہ خود ہی نہ ان کی عزت کے دشمن بنے ہوں, تو وہ ان کی پرورش کریں آپ. دوسرا ایک یہ فیصلہ کریں کہ جس بھی سیٹ پر, خواہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر, نون کے ٹکٹ پر, یا اس کے اپنا PTI کے ٹکٹ پر, یا جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر, یا جمعیت الاسلام کے ٹکٹ پر, پاکستان کے ٹکٹ پر, لبیک کے ٹکٹ پر, کسی بھی ٹکٹ پر کوئی کسی حلقے میں مغل کھڑا ہو, تو اس حلقے میں رہنے والے تمام مغل اس کی سپورٹ کریں. دنیا میں اس دور میں صرف اور صرف وہ قومیں, وہ قبیلے, وہ خاندان آگے آ جا سکتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہو, جن کا سیاست میں عمل دخل ہو, جن کے پاس قوت ہو, طاقت ہو. اور آج کل قوت اور طاقت پیسہ نہیں ہے, تعداد نہیں ہے, اقتدار ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے انتم اعلون ان کنتم مومنین, کہ اگر تم مومن ہو. اقبال نے بھی کہا ہے کہ عالم فقط مومن جباد کی میراث,
عالم ہے فقط مومن جنباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں ہے. تو اس لیے یہ قرآن کے بھی مطابق ہے، اسلام کے بھی مطابق ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور جہاں جہاں آپ ہیں اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں، اور جہاں جس جگہ پر آپ ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو اپنے قوم قبیلے کے بچوں کو اور بچیوں کو کی پرورش کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں. میں الحمدللہ مختلف پوسٹوں پر میں نے کام کیا ہے. ایک ایسے ادارے میں ڈائریکٹر تھا جب 22 گریڈ کے جنرل مینیجر کے آرڈر میرے دستخطوں سے ہوتے تھے. میں ممبر ضلع کونسل رہا ہوں، میں سیکرٹری چیئرمین ضلع کونسل رہا ہوں، میں نے ایم پی کا الیکشن لڑا، میں نے ایم ایل اے کا الیکشن لڑا، میں بزنس مین ہوں. میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں الحمدللہ مجھے اللہ نے کوئی مقام نہ دیو. میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں جناب اپنے غریب مغل بچیوں کا پورا خیال رکھتا ہوں. ریکروٹمنٹ ہو تو میں تب بھی ان کا خیال رکھتا ہوں، کوئی مالی مدد کی بات ہوتا بھی خیال رکھتا ہوں. میں تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہوں. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو ویسے ہی خوش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا قد کاٹ شاید بن جائے، لیکن اس کا قوم اور قبیلے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات لمبی ہو گئی. اگر کوئی بات میری آپ لوگوں کی طبیعت کے خلاف ہو میں معذرت چاہتا ہوں. میرے خیال میں کوئی موضوع ہے تو نہیں گیا. پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو سوال کر سکتے ہیں، میں جواب دوں گا اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. لیکن میری عادت ہے گرچہ بت ہیں جبات کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں نہ خوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. شکریہ. اللہ حافظ.